साहब पैसे उधार मिल जाएंगे। ये आवाज कांपती हुई और दबी दबी सी थी, मगर हवेली के बरामदे में फैली हुई खामोशी में किसी धमाके की तरह गूंजी। सरदार कासिम जो मुंशी के साथ रजिस्टर खोले बैठा मुलाजमीन में तनख्वाहें तकसीम कर रहा था, चौंक कर सर उठाने पर मजबूर हो गया। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी जिसने मैली कुचैली चादर में खुद को बुरी तरह लपेट रखा था। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, लेकिन लहजे की थिरकन उसकी मजबूरी का पता दे रही थी। कासिम ने सवालिया नजरों से मुंशी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये कौन है। मुंशी कुछ बोलने ही वाला था कि बरामदे के दूसरे सिरे से एक कड़कदार और गुस्सीली आवाज आई, अरे ये कल ही तो आई है काम पर, और आते ही भीख मांगना शुरू कर दी। ये अम्मा भी थी जो हाथ में तस्बीह घुमाती हुई तेज कदमों से वहां चली आ रही थी। उनके चेहरे पर नागवारी और हकारत के तासुरात नुमायां थे। वो सीधी इस लड़की के सर पर पहुंची और हकारत से उसे देखा। कासिम ने संजीदगी से कहा, अम्मा भी इसे बोलने दें, क्या मसला है, आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। लड़की ने एक बार फिर हिम्मत मुजतमा की, साहब बहुत मजबूरी है, घर में खाने को कुछ नहीं और मेरी हालत भी ऐसी नहीं कि ज्यादा मुशक्कत कर सकूं। अगर कुछ पैसे पेशगी मिल जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कासिम ने देखा कि लड़की के पांव में टूटी हुई चप्पल थी और चादर के किनारों से झलकते हुए हाथ मेहनत मुशक्कत के आदी लग रहे थे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने जेब से पर्स निकाला। इससे पहले कि वो कुछ कहता या पैसे देता, अम्मा बी ने आगे बढ़कर कासिम के हाथ से चंद हजार के नोट झपट लिए। रहने दे कासिम बेटा, इन जैसी औरतों का मुंह कभी नहीं भरता, ये तो आई ही लूटने हैं। अम्मा भी ने वो नोट कासिम के सर से वारते हुए इंतहाई तस्हीक आमेज अंदाज में शहजादी के गोद में फेंके। नोट हवा में लहराते हुए उसके कदमों में जा गिरे। ले उठा और दफा हो जाए यहां से, सदका समझ कर दे रही हूं, वरना तेरी औकात तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। शहजादी का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रो पड़े, मगर पेट की भूख और मजबूरी ने उसकी अना का गला घोंट दिया था। वो रोते हुए नीचे झुकी और कांपते हाथों से इन बिखरे हुए नोटों को समेटने लगी। उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू मिट्टी में गिरकर जज्ब हो रहे थे। जैसे ही वो नोट उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी कलाई से मैली चादर जरा सा सरक गई। कासिम की नजर बेख्तियार उसकी कलाई पर पड़ी। वहां एक सोने का कंगन चमक रहा था, एक बहुत खास डिजाइन का कंगन। कासिम के दिमाग में एक झमाका हुआ, उसके आसान खता हो गए। ये कंगन, ये तो वही था जो उसने बहुत पहले देखा था। वह अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया, जैसे उसे करंट लगा हो। कौन है ये औरत? कासिम की आवाज में इतनी वहशत और हैरत थी कि मुंशी और पास खड़े बाकी मुलाजमीन भी घबरा कर खड़े हो गए। एहतराम में सबके सर झुक गए। कासिम की नजरें अब भी उस लड़की की कलाई पर जमी थी, जिसे वो जल्दी से चादर में छुपा चुकी थी। अम्मा भी ने कासिम की इस हालत को नजरअंदाज करते हुए नफरत से उस लड़की की तरफ इशारा किया। बदबख्त औरत है, दूसरे गांव से आई है, सुना है घर वालों से छुपकर निकाह किया था और अब हामला होते ही उस लड़के ने छोड़ दिया है। अब ये इस गुनाह की पोटली को उठाए हमारी हवेली आ गई है काम मांगने। मैंने तो सिर्फ 10 काकर से बर्तन धोने पर रख लिया था, वरना ऐसी औरतें तो हवेली के दरवाजे पर खड़े होने के लायक भी नहीं होती। कासिम की आंखें हैरत और सदमे से फट गई थी।
وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے نوٹ مٹھی میں دبائے اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے روتے ہوئے بھاگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مزید وہاں ایک پل رکنا نہیں چاہتی تھی۔ قاسم واپس اپنی کرسی پر گر سا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ منشی نے پریشانی سے پوچھا کہ سرکار آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پانی منگواؤں؟ قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، نہیں، تم لوگ جاؤ، اپنا کام کرو۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ کنگن کوئی عام زیور نہیں تھا، بلکہ اس کے ماضی کا ایک ایسا بھیانک استعارہ تھا جسے وہ بھلا دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے جب وہ لاہور سے واپس آ رہا تھا تو بس اسٹاپ پر اس کی گاڑی رکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ سڑک کنارے لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ وہاں ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی روتے ہر ایک سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ قاسم کو اس وقت بہت کوفت ہوئی تھی۔ اس نے سرسری سے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائیور کے ہاتھ کچھ پیسے بھجوا کر اس کی مدد کر دی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھیک مانگنے والی اور آج حویلی میں ذلیل ہونے والی لڑکی ایک ہی ہے، لیکن وہ کنگن اس کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس سے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا۔ رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں کی سجاوٹ سے حویلی کا حسن نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ قاسم جا کی لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے واپسی اور پھر منگنی کی خوشی میں جشن کا سما تھا۔ اماں بھی ملازموں کے سر پر سوار تھیں، خبردار جو کسی انتظام میں کوئی کمی رہ گئی۔ آج رات گاؤں کے سارے معززین آ رہے ہیں، میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ قاسم اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان میں ہو رہی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اماں بی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، گناہ کی پوٹلی۔ رات گہری ہو گئی تھی اور قاسم بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ جو ہی اس کی آنکھ لگتی وہ چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ خواب میں بھی اسے وہی منظر دکھائی دیتا، ایک نقاب پوش لڑکی رو رہی ہے اور اس کی کلائی میں وہی سونے کا کنگن چمک رہا ہے۔ وہ چیخ کر کچھ کہنا چاہتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ قاسم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ بس نقاب والی لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ میں نے اس کی مدد کر تو دی تھی، اب وہ حویلی میں ملازم ہے تو میرا اس سے کیا لینا دینا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ یوں ہی سوتے جاگتے رات گزر گئی۔ اگلی صبح حویلی میں اور بھی زیادہ رونق تھی۔ آج قاسم اور علینا کے رشتے کی بات باقاعدہ طور پر طے ہونی تھی۔ علینا اس کے چچا کی بیٹی تھی اور بچپن ہی سے اسے پسند کرتی تھی۔ قاسم کو بھی اس رشتے سے کوئی خاص اعتراض نہیں تھا کیونکہ یہ خاندانی روایات کا حصہ تھا۔ دوپہر کے کھانے پر علینا بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ علینا مسلسل مسکرا رہی تھی اور آنے والی زندگی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ قاسم، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں گے۔ یہاں گاؤں میں تو بندہ بور ہی ہو جاتا ہے۔ قاسم نے بیزاری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے تم کہو علینا۔ اچانک قاسم کی نظر ڈائننگ ہال سے ملحقہ کچن کے دروازے پر پڑی۔ وہاں وہ لڑکی برتن دھو رہی تھی۔ اس کا نقاب اب بھی چہرے پر تھا، مگر اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ وہ بار بار کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھی ہوتی اور پھر جھک کر برتن مانجنے لگتی۔ قاسم کے نوالے حلق میں اٹکنے لگے۔ یہ وہی لڑکی تھی، شہزادی۔ علینا نے قاسم کی نظروں کا تعقب کیا۔ کیا ہوا قاسم، تم کہاں کھو گئے اور اس 2 ٹکے کی ملازموں کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ قاسم سٹ پٹا گیا۔ نہیں تو میں بس دیکھ رہا ہوں کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ علینا نے ناک منہ چڑھائی۔ یہ اماں بھی نہ جانے کہاں سے اٹھا کر ملازم لے آتی ہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنی میلی کچیلی، مجھے تو گھن آتی ہے ایسی عورتوں سے۔ قاسم کا دل چاہا کہ علینا کو چپ کروا دے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ بہت کنفیوز ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو لے کر اس کے اندر ہمدردی اور تجسس کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے، تم کھانا کھاؤ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ علینا حیرت سے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ شام کو منگنی کی تقریب تھی۔ قاسم شیروانی پہنے بہت وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ مہمان مبارکباد دے رہے تھے مگر اس کا ذہن منتشر تھا۔ علینا اس کے قریب آئی اور بازو میں بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے قاسم کے کان میں سرگوشی کی۔ تم آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہو قاسم، میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ علینا اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قاسم غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔
اسے وہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ موسیقی کا شور اور لوگوں کے قہقہے اسے زہر لگ رہے تھے۔ وہ کسی بہانے سے وہاں سے نکلا اور لان کے ویران حصے کی طرف آ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور سکون بھی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور گہری سانس لی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے دماغ کو کچھ سکون پہنچا رہے تھے۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک لڑکی بڑی سی چادر لیے سروینٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ اندھیرے کے باوجود قاسم پہچان گیا یہ وہی شہزادی ہے۔ وہ شاید اپنا کام ختم کر کے کوارٹر جا رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک بوجھ تھا۔ وہ بہت سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ قاسم کی نظریں اس کے تعاقب میں جمی رہی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ یہ صرف ایک کنگن کی بات نہیں تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی اداسی کی لہر قاسم کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ یہ میرا وہم ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ بھلا میرا اس جیسی معمولی لڑکی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ خود کو سمجھا رہا تھا مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اماں بھی کی زبانی سنی ہوئی کہانی اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ گھر والوں سے چھپ کر نکاح، حاملہ ہوتے ہی شوہر کا چھوڑ جانا، گناہ کی پوٹلی۔ کیا واقعی وہ اتنی بری عورت ہے؟ لیکن اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں حیا بھی تھی اور ایک گہرا دکھ بھی۔ بے حیائی تو نہیں تھی۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر اس لڑکی سے پوچھے کہ وہ کنگن اس کے پاس کہاں سے آیا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا۔ نہیں قاسم، ہوش کرو، آج تمہاری منگنی ہے۔ اگر کسی نے تمہیں ملازمہ کے کوارٹر کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ واپس تقریب میں آ گیا مگر اس کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اگلا پورا دن قاسم نے عجیب سی بے چینی میں گزارا۔ وہ حویلی کے برآمدوں میں بلا وجہ گھومتا رہا۔ اس کی نظریں تلاش کر رہی تھیں کہ کہیں وہ لڑکی نظر آ جائے۔ وہ کچن کی طرف بھی گیا مگر وہاں کوئی اور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ وہ باغ میں بھی گیا مگر وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ شاید وہ اپنے کوارٹر میں ہی تھی۔ قاسم نے سوچا کہ وہ بیمار ہے، یہ اماں بھی نے اسے نکال دیا ہے۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں جو سوچ رہا ہوں کاش ایسا نہ ہو، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ کنگن واقعی وہی ہے تو پھر یہ لڑکی کون ہے اور اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ رات ہو چکی تھی۔ حویلی کے سب مکین سو چکے تھے۔ خاموشی کا راج تھا لیکن قاسم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آخر اس سے صبر نہیں ہوا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا۔ چاندنی رات میں حویلی کا لان پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن ایک اندیکھی ڈور نے اسے وہاں کھینچ رہی تھی۔ اس نے شہزادی کے کوارٹر کا دروازہ آہستگی سے دھکیلا۔ کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے میں ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا۔ شہزادی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس نے چادر اتار رکھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ سامنے قاسم کو کھڑا دیکھ کر اس کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن قاسم پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں شہزادی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ جسے اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا اب اس کے سامنے آیا تھا۔ قاسم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا۔ وہ شاکڈ تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی تھی، وہی لڑکی جس نے نہ ہونے کی وہ آرزو کر رہا تھا۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ شہزادی نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ آپ یہاں؟ صاحب پلیز چلے جائیں یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری جان چلی جائے گی۔ قاسم کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ ماضی کا ایک دریچہ اس کے ذہن میں پوری قوت سے کھل گیا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جو اس کی زندگی کی سب سے سیاہ رات تھی، اور اس رات کے اندھیرے میں جو چہرہ اس نے دیکھا وہ ہو بہو یہی تھا۔ تم؟ قاسم نے بمشکل کہا۔ تم یہاں کیسے؟ شہزادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ قاسم دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں وقت کی دھند کو چیرتی ہوئی ماضی کے اس سیاہ اور کربناک منظر پر جم گئی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن چکا تھا۔ قاسم کی آنکھوں کے سامنے لاہور کے اس کوٹھے کا منظر گھوم گیا۔ وہ رات جب اس کے دوستوں نے اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا تھا۔ احسن اور فہد اسے زبردستی وہاں لے گئے۔ قاسم نے بہت منع کیا مگر وہ اسے یہ کہہ کر لے گئے کہ وہاں صرف موسیقی کی محفل ہوگی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسے جوس کے بہانے شراب پلا دی۔ قاسم کو یاد تھا کہ کیسے اس کا سر چکرانے لگا تھا اور پیروں سے جان نکلنے لگی تھی۔ اسے دھندلا دھندلا یاد تھا کہ اس کے دوست اسے سہارا دیکھ کر ایک کمرے کی طرف لے جا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یہ تمہاری گریجویشن پارٹی کا تحفہ ہے قاسم، عیش کرو۔
فہد کے یہ الفاظ قاسم کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ قاسم نے نشے میں دھت آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے بیٹھ کے کونے میں ایک لڑکی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ قاسم لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ خدا کے لیے میرے قریب مت آئیے گا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ آج میرا یہاں پہلا دن ہے، آپ پہلے شخص ہیں جو اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں، پلیز مجھ پر رحم کھائیں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ پتھر دل بھی پگھل جاتا، مگر قاسم کے حواس اس کے قابو میں نہیں تھے۔ شراب کا نشہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس لڑکی نے پھر سے سسکتے ہوئے کہا، اگر ہو سکے تو مجھ سے نکاح کر لیں تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں، مجھے یہاں سے نکال کر باہر جا کر بے شک سڑک پر چھوڑ دیجیے گا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں صاحب، میری عزت بچا لیجیے۔ قاسم اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے دماغ پر چھائی ہوئی دھن نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نشے کے زیر اثر وہ کر گزرا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا ضمیر سو گیا تھا اور حیوانیت جاگ اٹھی تھی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو قاسم کی آنکھ کھلی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے فرش پر اسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ گھٹنوں میں سردی رو رہی تھی۔ قاسم کو ایک جھٹکا لگا۔ رات کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں مچلنے لگے۔ شرمندگی اور پچھتاوے کا ایک طوفان اس کے اندر امڈ آیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے پرس نکالا اور سارے پیسے نکال کر اس لڑکی کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں ہوش میں نہیں تھا، خدا کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی کچھ نہیں بولی، بس روتی رہی۔ قاسم نے اپنے سونے کی انگوٹھی اور وہ کنگن جو اس نے اپنی ماں کے لیے خریدا تھا وہ بھی وہیں رکھ دیا۔ یہ سب رکھ لو، میں کوٹھے کی مالکن کو منہ مانگی قیمت دے کر تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گا، تم یہاں سے چلی جانا، کہیں دور جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر لینا۔ قاسم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے بھاری رقم دے کر اس لڑکی کو جہنم سے آزادی تو دلوا دی اور سمجھا تھا کہ اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ شاید اب وہ لڑکی اپنی زندگی جی لے گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ ماضی کے دریچے بند ہوئے تو قاسم حال کی تلخ حقیقت میں واپس لوٹ آیا۔ اس کے سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی جسے وہ آزاد کروا کر آیا تھا، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں اس کے گناہ کی نشانی پل رہی تھی۔ قاسم نے کب کپاتے لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا مجھے بدنام کرنے آئی ہو؟ کیا یہ بتانے آئی ہو کہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں؟ شہزادی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، بس ایک گہری اداسی تھی۔ نہیں صاحب، میں آپ کو بدنام کرنے نہیں آئی، میں تو صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو احساس دلا سکوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرا قدم رک گئے۔ میں کہاں جاتی، کون سا سماج مجھے قبول کرتا، اسے سک پڑی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو اس کے باپ کے گھر کی دہلیز پر پیدا کروں گی۔ میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ اس بچے کو جنم دے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ بچہ آپ کی امانت ہے، آپ کی نشانی ہے، اسے آپ کے حوالے کر کے میں اپنی راہ لوں گی۔ مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں چاہیے، نہ بیوی کا درجہ چاہیے اور نہ ہی کوئی حق، بس اس معصوم کو یتیمی اور حرام کا توق نہ ملے۔ قاسم کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ شہزادی کا ہر لفظ اس کے ضمیر پر کوڑے برسا رہا تھا۔ وہ شخص جو خود کو معزز سمجھتا تھا اس وقت اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکا، اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے مڑا اور سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر گیا۔ اس کا تو چین، سکون، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا جب اس کے بچے کی ماں اس کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں زمین پر سو رہی ہو؟ وہ پوری رات کمرے میں ٹہلتا رہا، کبھی خود کو کوستا اور کبھی قسمت کو۔ اگلی صبح کا سورج قاسم کے لیے امید کی کرن نہیں بلکہ آزمائش کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ حویلی میں زندگی اپنے معمول کی رفتار سے چل رہی تھی، مگر قاسم کی زندگی تھم گئی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار ذہن کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہاں شہزادی جھاڑو لگا رہی تھی، اماں بھی کرسی پر بیٹھی حقہ پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے ہدایات بھی دے رہی تھی، ہاتھ چلا کر کام کر، نخرے مت دکھا، ابھی اوپر کے کمروں کی صفائی بھی باقی ہے، مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں رکھا تجھے۔ شہزادی کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور اس حالت میں سے اتنا بھاری کام لینا ظلم تھا۔
وہ تکلیف سے بار بار رکتی تو اماں بھی کی ڈانٹ اسے پھر سے کام پر لگا دیتی۔ یہ ڈرامے کسی اور کو دکھانا، کام چور کہیں گی۔ جلدی ہاتھ چلا۔ قاسم کے ہاتھ میں پکڑا چمچ کانپنے لگا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ بس کرو، یہ کوئی عام ملازمہ نہیں، میرے بچے کی ماں ہے، اس پر رحم کرو، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ اگر وہ اس کی سائڈ لیتا تو سبھی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے۔ وہ کیا جواب دیتا کہ اسے اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ وہ اپنی عزت اور خاندان کی ساکھ کے خوف سے خاموش رہا، مگر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور قاسم کی حیثیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اپنی ہی حویلی میں مجرموں کی طرح پھرتا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، گھر کو روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا اور ہر طرف خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ڈھولک کی تاب پر لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور ادھر قاسم کے نام کی مہندی سج رہی تھی اور ادھر شہزادی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے۔ ایک ایسا انصاف تھا۔ قاسم نے کئی بار کوشش کی کہ شہزادی کو کچھ پیسے دے دے یا اس کا کام کم کروا دے، مگر شہزادی نے اس کی ہر مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اسے اکیلے میں ملتا وہ نظریں پھیر لیتی۔ اس کی خاموشی قاسم کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت قاسم برآمدہ میں کھڑا تھا، شہزادی صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ بہت تیز تھی اور وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اسے چکر آ رہے تھے مگر وہ مسلسل کام کیے جا رہی تھی۔ قاسم سے رہا نہ گیا، وہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی سمجھے کوئی، وہ اسے منع کر دے گا کہ اتنا کام نہ کرے۔ ابھی اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ شہزادی کو چکر آیا اور وہ گرنے لگی۔ قاسم نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر شہزادی نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ قاسم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ شہزادی نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک تیز اور چپتی ہوئی آواز ہے، او مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ قاسم نے مڑ کر دیکھا تو علینا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور شک کے سائے تھے۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آئی۔ قاسم، تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے پاس کیا کر رہے ہو اور اتنے پیار سے اس کا حال چال کیوں پوچھ رہے ہو؟ قاسم سٹ پٹا گیا۔ علینا، وہ بس اسے چکر آ گیا تھا تو میں۔ علینا نے قاسم کی بات کاٹ دی۔ تو تم ڈاکٹر بن کر علاج کرنے آ گئے؟ حد ہوتی ہے قاسم، تم حویلی کے مالک ہو اور یہ راستے کے بھکارن، اپنا سٹیٹس تو دیکھو۔ اور تم؟ علینا نے نفرت سے شہزادی کی طرف رخ موڑا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ صاحب کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو، کام چور مکار عورت۔ مجھے سب سمجھ میں آتی ہے، تمہاری جیسی عورتوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، امیر مردوں کو پھانسنا اور ان سے ہمدردی وصول کرنا۔ شہزادی کا چہرہ فق ہو گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ علینا کے الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تیروں کی طرح اسے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ علینا کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آئندہ کبھی قاسم کے آس پاس بھی نظر آئیں۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے، پتہ نہیں کس گٹر سے اٹھ کر یہاں آ گئی ہو۔ علینا نے ناک پر رومال رکھ لیا جیسے وہ بہت بدبو۔ بس کرو علینا، قاسم اچانک گرجا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ علینا سہم گئی۔ تم ایک ملازمہ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، وہ انسان ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ علینا حیرت سے قاسم کو دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر چلا رہے ہو قاسم، وہ بھی اس معمولی سی عورت کی وجہ سے؟ تم اس کی سائیڈ لے رہے ہو؟ قاسم نے مٹھی بھیج دی۔ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں بس انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اسے چکر آیا تھا اور تم اسے گالیاں دے رہے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ شہزادی نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے۔ بی جی مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہے، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی اور قاسم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا وہ علینا کو سچ بتا دے کہ جسے وہ گٹر کی عورت کہہ رہی ہے اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے، لیکن پھر وہ بزدل بن گیا۔ سچ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ علینا ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی اور قاسم وہیں کھڑا رہا۔ دھوپ کی تمازت اسے جلا رہی تھی، لیکن اس کے اندر کی آگ اسے کہیں زیادہ تیز تھی۔ رات کو قاسم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے سرونٹ کوارٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں روشنی گل تھی، شاید وہ سو گئی تھی یا شاید رو رو کر اس نے خود کو اندھیرے کے حوالے کر دیا تھا۔ قاسم کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ تم کتنے بزدل ہو قاسم، وہ لڑکی تمہاری خاطر ذلیل ہو رہی ہے اور تم خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ وہ اپنا حق نہیں مانگ رہی، لیکن تم تو جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ کل جب وہ بچہ دنیا میں آئے گا تو تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکو گے؟ کیا تم اسے بتا سکو گے کہ تم نے اس کی ماں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا؟ نہیں قاسم نہیں، اب بہت ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ مزید یہ ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ شہزادی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے آج علینا کی باتوں کے بعد اپنا سامان باندھ لیا ہوگا۔ قاسم کو معلوم تھا کہ
اس کی انا اسے یہاں مزید رکنے نہیں دے سکتی۔ قاسم تیزی سے کمرے سے نکلا۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اندر شہزادی زمین پر بیٹھی اپنا مختصر سا سامان ایک پوٹلی میں باندھ رہی تھی۔ قاسم اندر داخل ہوا۔ شہزادی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں صاحب، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ کے بچے کو کہیں اور پال لوں گی، بھیک مانگ لوں گی، مگر یہاں اپنی تذلیل نہیں کرواؤں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار اس نے پورے حق اور مضبوطی سے اسے روکا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی شہزادی، بہت ہو گیا۔ میں مزید اپنی بزدلی کے پیچھے نہیں چھپ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور اب میں یہ ذمہ داری سب کے سامنے قبول کروں گا صاحب۔ شہزادی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی شادی ہے، بھلے میری شادی ہو یا کچھ بھی، میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ تم یہیں رہو گی، میں دیکھتا ہوں کون تمہیں نکالتا ہے۔ قاسم کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، لیکن اگلی صبح جو کچھ ہونے والا تھا اس کا اندازہ قاسم کو بھی نہیں تھا۔ تقدیر نے ان دونوں کے لیے رسوائی کا ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ قاسم تو رات کو اسے تسلی دے کر آ گیا تھا، لیکن صبح سویرے حویلی میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں بھی کو کسی ملازمہ نے مخبری کر دی کہ رات کو قاسم صاحب شہزادی کے کوارٹر میں گئے تھے۔ شک کی چنگاری نے بھڑک کر آگ کی شکل اختیار کر لی۔ اب فیصلہ حویلی کے صحن میں ہونا تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پرندوں کی چہچہاٹ کی جگہ آج انسانوں کے شور نے لے لی تھی۔ قاسم کی آنکھ ایک بہت بڑے شور اور چیخو پکار سے کھلی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا کیونکہ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے کانوں میں عورتوں کی ملی جلی آوازیں اور کسی کے رونے کی لرزہ خیز صدا آ رہی تھی۔ قاسم کا دل بڑے زوروں سے دھڑکا۔ ایک انجانا خوف اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ یہ شور سرونٹ کوارٹر کی طرف سے نہیں بلکہ حویلی کے مرکزی صحن سے آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور اب یہ شور کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ جو ہی قاسم برآمدے میں پہنچا، اس کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حویلی کے وسیع صحن میں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ گاؤں کی کچھ عورتیں اور حویلی کی ملازمائیں ایک دائرے کی صورت میں کھڑی تھی اور درمیان میں شہزادی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کی حالت غیر تھی۔ اس کی چادر سر سے ڈھلک چکی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے خوفزدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی اس کے سر پر کھڑی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں وہی ڈنڈا تھا جو وہ اکثر جانوروں کو ہانکنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بتا حرامزادی، کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھرتی ہے؟ اماں بھی کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ سننے والوں کے دل دہل جائیں۔ شہزادی نے روتے ہوئے اماں بھی کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ اماں جی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اماں بھی نے حقارت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچا جیسے کسی گندگی سے بچا رہی ہوں۔ جھوٹی مکار عورت، اب اللہ کا نام لے کر اپنے گناہ کو چھپائے گی؟ میں نے تجھے اس حویلی میں پناہ دی اور تو نے یہ صلاح دیا؟ ارے ہماری ہی حویلی کو گندا کر دیا۔ بتا کون ہے وہ جس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا؟ پاس کھڑی علینا بھی چلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ بازو سینے پر باندھے انتہائی کراہیت سے شہزادی کو دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی شکل پر ہی لکھا ہے کہ کتنی بد چلن ہے۔ دیکھے تو صحیح کیسے معصوم بن کر روئے جا رہی ہے، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ایسی عورتوں کو تو پتھر مار مار کر گاؤں سے نکال دینا چاہیے۔ شہزادی نے سسکتے ہوئے علینا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کا ایک سمندر موجزن تھا۔ بی بی جی، آپ تو عورت ہیں، آپ تو میرا درد سمجھے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں بدچلن نہیں ہوں، میں نے نکاح کیا تھا، یہ حلال کا بچہ ہے۔ تو کہاں ہے وہ تیرا خاوند؟ اماں بھی نے گرج کر پوچھا۔ اگر نکاح کیا تھا تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ کیوں تجھے یوں لاوارث چھوڑ دیا؟ ضرور تو نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا، کوئی نکاح وکاح نہیں ہوا، یہ سب تیرا ڈرامہ ہے۔ شہزادی کا گلا رونے کی وجہ سے بند ہو رہا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کا خاوند اس حویلی کا وارث ہے اور وہیں اوپر برآمدے میں کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک نظر اوپر اٹھی اور اس کی نظر قاسم سے ٹکرائی۔ قاسم ستون کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ شہزادی کی نظروں میں شکوہ نہیں تھا بلکہ ایک التجا تھی، ایک خاموش فریاد کہ خدارا میری لاج رکھ لیں۔ قاسم کا وجود کانپنے لگا۔ اس کا ضمیر اس کے اندر چیخ رہا تھا، دیکھ قاسم، دیکھ اپنی بزدلی کا تماشا۔ وہ لڑکی تیری وجہ سے رسوا ہو رہی ہے، وہ تیرے بچے کی ماں ہے اور لوگ اسے بدچلن کہہ رہے ہیں۔ اگر آج تو خاموش رہا تو قیامت تک خود کو
کبھی بھی معاف نہیں کر سکے گا۔ نیچے صحن میں معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ اماں بھی نے فیصلہ سنا دیا، بس بہت ہو گیا، اس گندگی کو میں اپنی حویلی میں ایک پل برداشت نہیں کروں گی۔ نکالو اسے باہر، دھکے دے کر نکالو اور گاؤں کے چوک میں چھوڑ کر آؤ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ بے حیائی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دو مضبوط ملازموں نے شہزادی کو بازوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔ نہیں اماں جی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ شہزادی کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کمزوری کی وجہ سے اس میں جان نہیں تھی۔ چلو باہر، بہت ہو گیا ڈرامہ۔ علینا نے بھی آگے بڑھ کر شہزادی کو کاندھے سے دھکا دیا۔ نکلو یہاں سے منحوس عورت۔ شہزادی کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے سے دروازے کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی تھیں اور اس کا دوپٹہ کہیں دور جا گرا۔ بس ایک گرجدار آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ یہ آواز اتنی بلند اور اوبدار تھی کہ ملازموں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اماں بھی اور علینا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ قاسم تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ اور آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح ان کے درمیان پہنچا۔ چھوڑ دو اسے، قاسم نے ملازموں کو حکم دیا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ شہزادی زمین پر گر گئی اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ قاسم تم بیچ میں مت آؤ، اماں بھی نے قاسم کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ عورتوں کا معاملہ ہے، یہ لڑکی بچلن ہے اور اس کا یہاں رہنا ہمارے خاندان کی عزت پر ایک دھبا ہے۔ اسے جانے دو۔ نہیں اماں بھی، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ قاسم شہزادی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی نظریں اٹھا کر مجمع کو دیکھا۔ کسی میں ہمت ہے تو اسے ہاتھ لگا کر دکھائے۔ علینا غصے سے آگے بڑھی۔ قاسم تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم اپنی ہونے والی بیوی کے سامنے اس گندی عورت کی حمایت کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کس گناہ کو چھپائے بیٹھی ہے؟ یہ حاملہ ہے اور اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ قاسم نے علینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید چھپنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا، چاہے سب کچھ ختم ہو جائے، مگر وہ اس معصوم کو مزید سزا نہیں دے سکتا تھا۔ کس نے کہا اس کا کوئی وارث نہیں ہے؟ قاسم کی آواز گونجی۔ میں ہوں اس کا وارث، اور یہ بچہ جس کے بارے میں تم لوگ اتنی باتیں کر رہے ہو یہ گناہ نہیں، یہ میرا خون ہے۔ میں ہوں اس بچے کا باپ۔ خاموشی، موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اماں بھی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ علینا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہاں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا ہو، جسے چلتے چلتے رک گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو قاسم؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اماں بھی نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پورے ہوش میں ہوں اماں بھی، اور یہی سچ ہے۔ قاسم نے جھک کر شہزادی کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ شہزادی حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قاسم نے بھرے مجمع میں اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ اسے اپنی عزت کا جنازہ نکلنے سے بچا لیا تھا۔ سب لوگ شاکڈ تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حویلی کے چشم و چراغ اور گاؤں کا سردار ایک نوکرانی کے بچے کا باپ ہو سکتا ہے۔ علینا نے چیخ کر کہا، جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔ تم مجھے بچانے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہو نا؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے نا، اسی لیے یہ ڈرامہ رچا رہے ہو۔ نہیں علینا، میں ڈرامہ نہیں کر رہا۔ قاسم نے اب ایک اور بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہزادی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اگر وہ سچ بتاتا کہ یہ سب ایک نشے کی رات کا نتیجہ ہے تو شاید لوگ شہزادی کو ہی قصوروار ٹھہراتے کہ اس نے کیوں خود کو نہیں بچا۔ اسی لیے اس نے وہ جھوٹ بولا جو شہزادی کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا۔ یہ گناہ نہیں ہے میری بیوی، میں نے 7 ماہ پہلے لاہور میں سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ قاسم کے الفاظ نے ایک اور دھماکہ کیا اور شہزادی نے چونک کر قاسم کو دیکھا۔ قاسم کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر اس کی گرفت شہزادی کے بازو پر مضبوط تھی۔ ہاں اماں بھی، میں نے نکاح کیا تھا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ میں نے اپنی ہوس یا وقتی جذبات کی خاطر اس سے شادی تو کر لی، لیکن پھر میں ڈر گیا۔ میں اپنی خاندانی عزت اور آپ کے ڈر سے اسے اپنانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے لاہور میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ قاسم کی آواز بھر آ گئی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا مگر اس کے جذبات سچے تھے۔ وہ واقعی خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ یہ بیچاری تو مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک پہنچی اور میں اتنا بزدل نکلا کہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور میرا ہے۔ میں نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہزادی کی طرف دیکھا جو اب بھی سکتے میں تھی۔
مجھے معاف کر دو شہزادی، میں گنہگار ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں۔ حویلی کے صحن میں اب سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر کوئی حیرت اور افسوس سے قاسم کو دیکھ رہا تھا۔ اماں بھی کو تو جیسے کاٹ مار گیا تھا۔ ان کا لاڈلا پوتا کیا گل کھلا کر آیا تھا۔ علینا غصے اور توہین کے احساس سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی سے قاسم کی طرف اشارہ کیا، تو یہ سچائی ہے تمہاری؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم پہلے سے شادی شدہ تھے اور پھر بھی مجھ سے منگنی کی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی قاسم، میں تم پر تھوکتی ہوں۔ علینا نے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور قاسم کے منہ پر دے ماری۔ رکھ لو یہ انگوٹھی، آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم۔ میں کسی کی دی ہوئی اترن نہیں پہن سکتی، اور وہ بھی ایک نوکرانی کی۔ سوکن بن کر رہوں؟ ہرگز نہیں۔ علینا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد قاسم نے سکون کا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ قاسم نے اماں بی کی طرف دیکھا۔ اماں بی، آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دے دیں، لیکن شہزادی اور میرا بچہ اس گھر میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو اپنا رہا ہوں۔ آج تک میں نے چھپایا، لیکن اب میں ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ اماں بی نے گہری سانس لی۔ وہ ایک روایتی عورت تھی۔ خاندانی عزت کا بھرم ٹوٹ چکا تھا، لیکن بہرحال وہ بچہ ان کے خاندان کا خون تھا۔ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ حقیقت کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو نے میرا سر جھکا دیا قاسم، اماں بی نے دھیمی آواز میں کہا اور مڑ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ باقی عورتیں بھی چہمگوئیاں کرتی ہوئی منتشر ہو گئی تھیں۔ ذہن میں اب صرف قاسم اور شہزادی رہ گئے تھے۔ دھوپ نکل آئی تھی اور اس کی شعائیں ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ شہزادی ابھی تک اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ جو بھی چند لمحے پہلے ہی رسوائی کے گڑھے میں گری ہوئی تھی، اب عزت کے آسمان پر تھی۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ چلو اندر چلو، قاسم نے نرمی سے کہا۔ اب تمہیں سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جگہ میرے کمرے میں ہے۔ شہزادی نے کانپتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا، مگر قاسم نے اسے روک دیا۔ ابھی کچھ مت کہو، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے سہارا دے کر حویلی کے اندر لے گیا تھا۔ ملازمین چپ چپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی جو کل تک برتن دھو رہی تھی، آج حویلی کی مالکن بن کر اندر جا رہی تھی۔ قاسم اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے الماری سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر اس سے دی۔ پی لو، تم بہت گھبرائی ہوئی ہو۔ شہزادی نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ پانی پینے کے بعد اس کی جان میں کچھ جان آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ آپ نے سب کے سامنے خود کو مجرم بنا لیا۔ نکاح کا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ سچ بھی تو بتا سکتے تھے۔ قاسم کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے شہزادی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اگر میں سچ بتاتا تو شاید لوگ مجھے معاف کر دیتے، کیونکہ میں مرد ہوں اور حویلی کا وارث، لیکن وہ تم پر انگلیاں اٹھاتے۔ وہ کہتے کہ تم نے خود کو کیوں نہیں بچایا۔ وہ تمہیں ہی قصوروار ٹھہراتے۔ میں تمہیں ساری زندگی کے لیے گناہ کی نشانی نہیں بننے دے سکتا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری عزت بچانا میرا فرض تھا۔ ویسے بھی جو میں نے کہا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے دل سے تمہیں اس رات اپنا لیا تھا جب میں نے تمہیں کوٹھے سے آزاد کروایا تھا۔ بس دنیا کے ڈر سے چپ تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر قاسم کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو دھکے کھانے کے لیے تیار تھی، اب ایک مضبوط سہارے کی پناہ میں تھی۔ قاسم نے اس کے آنسو پوچھے۔ آج کے بعد یہ آنسو نہیں بہیں گے۔ آج کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شہزادی، میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ اس دن حویلی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ روشنیوں کی بنیاد، رشتوں کی بنیاد سچائی اور ایثار پر رکھی گئی تھی۔ قاسم نے اگرچہ جھوٹ بولا تھا، مگر اس جھوٹ نے ایک بے سہارا لڑکی کو نئی زندگی دے دی تھی۔ قاسم نے اسی وقت منشی کو بلایا اور حکم دیا کہ گاؤں میں اعلان کروا دیا جائے کہ سردار قاسم شاہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر حویلی آ گئے ہیں، اور بہت جلد ایک شاندار ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ شہزادی کھڑکی میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرائی۔ اس کے بچے کو باپ کا نام مل گیا تھا۔ اس کا سفر جو کانٹوں سے شروع ہوا تھا، اب پھولوں کی وادی میں داخل ہو چکا تھا۔ لیکن ابھی کچھ باتیں باقی تھیں جو اس نے قاسم کو بتانی تھی۔ اس کا ماضی، اس کی سوتیلی ماں کا ظلم،
اور سب حالات جن کا سامنا کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب قاسم سب سن لے گا اور سب سمجھ بھی لے گا۔ حویلی کی در و دیوار جو کل تک شہزادی کی سسکیوں کے گواہ تھے، آج وہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ قاسم کے اس ایک اعلان نے جسے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے کل تک دھکے دے کر نکالا جا رہا تھا، آج اس حویلی کی عزت اور سردار قاسم کی منقوہہ کے طور پر تیار کی جا رہی تھی۔ شہزادی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور بیوٹیشین اسے تیار کر رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا پہن رکھا تھا جو قاسم نے خاص طور پر شہزادی سے منگوایا تھا۔ زیورات سے لدی ہوئی شہزادی کو خود پر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں موجود اس کنگن کو دیکھتی تھی جو اس کی اور قاسم کی پہلی نشانی تھی۔ یہ سب خواب تو نہیں تھا؟ شہزادی نے اپنے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا تو اس کی آواز میں ابھی بھی ڈر اور بے یقینی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھ کھلے گی اور وہی پرانے کوارٹر میں ٹوٹی چارپائی پر ہوگی۔ ملازمہ نے مسکرا کر اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا۔ نہیں بی بی جی، یہ کوئی خواب نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کی قسمت جاگ گئی۔ سردار قاسم نے آپ کو وہ عزت دی ہے جس کی ہر عورت تمنا کرتی ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے رسوائی کے گڑھے سے نکال کر عزت کے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ باہر لان میں شاندار ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورا گاؤں مدعو تھا۔ قاسم نے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب دیکھیں کہ اس نے اپنے ماضی کے گناہ کو کس طرح عزت کا نام دے کر اپنایا ہے۔ روشنی سے نہائی ہوئی حویلی کسی جنت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ قاسم بلیک شیروانی میں ملبوس بہت وجیح لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ مہمانوں سے مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار اس راستے کی طرف اٹھتی تھی جہاں سے شہزادی کو آنا تھا۔ جب شہزادی کو دلہن بنا کر اسٹیج کی طرف لایا گیا تو ہر آنکھ اس پر جم گئی تھی۔ وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو کل تک میلی کچیلی چادر میں لپٹی ہوئی پھرتی تھی؟ قاسم آگے بڑھا اور شہزادی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں ایک اپنائیت اور تحفظ تھا۔ شہزادی نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو قاسم کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور احترام دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا۔ ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قاسم نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز شہزادی کے کانوں میں رس گھول گئی۔ قاسم اسے لے کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ اماں بھی اگرچہ اب بھی پوری طرح خوش نہیں تھی، مگر خاندانی وقار کی خاطر وہ بھی مسکرا کر مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ علینا شادی میں شریک نہیں ہوئی اور گاؤں چھوڑ کر جا چکی تھی، جس سے ماحول میں مزید سکون پیدا ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد رسمیں ادا کی گئی اور پھر رخصتی کا وقت آیا جو صرف ایک علامتی رخصتی تھی، کیونکہ شہزادی تو پہلے ہی اسی گھر میں تھی۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا، گلاب اور موتی کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ قاسم کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ قاسم نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے بہت احتیاط سے شہزادی کے پاس جگہ بنائی اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قاسم نے ہمت کر کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے وہ چہرہ تھا جو اس کے گناہ کی یاد دلاتا تھا، لیکن آج اس چہرے پر حیا کی سرخی اور معصومیت تھی۔ قاسم کو لگا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پالی۔ شہزادی، قاسم نے نرمی سے اسے پکارا۔ شہزادی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ قاسم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان پر بوسہ دیا۔ قاسم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ان پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ معافی کا لفظ میرے جرائم کے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ میں نے تمہاری زندگی کے خوبصورت دن چھین لیے۔ میں نے تمہیں وہ تکلیف دی جس کا ازالہ شاید پوری زندگی نہ ہو سکے۔ قاسم کی آواز بھر آ گئی۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی اور پھر وہ دن جب شہزادی اس کے سامنے ذلیل ہو رہی تھی۔ شہزادی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ نہیں سائیں، ایسا مت کہیں۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے بھری دنیا کے سامنے مجھے اپنا نام دیا، میرے بچے کو باپ کا سایہ دیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ قاسم نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ یہ میرا فرض تھا شہزادی، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس رات کے بعد کیا ہوا تھا؟ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں نے تو تمہیں آزاد کروا دیا تھا، پھر تم اس حال میں مجھ تک کیسے پہنچی؟ یہ سوال قاسم کو کب سے کھائے جا رہا تھا۔ شہزادی کی آنکھوں میں ماضی کا درد امڈ آیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے ان تلخ یادوں کو مجتمع کر رہی ہو۔
پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، میری ماں کے مرنے کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں بہت ظالم تھی۔ بابا کی بیماری کے بعد سارا اختیار اسی کے پاس آ گیا تھا۔ وہ مجھے بوجھ سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کے اپنے بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوں۔ شہزادی کی آواز میں کرب تھا۔ قاسم خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی مٹھی بھینچی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا وہ مجھے شہر بھیج رہی ہے کام سیکھنے کے لیے۔ میں بہت خوش تھی کہ شاید اب حالات بدل جائیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے کام کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مجھے اس کوٹھے والی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب مجھے پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہاں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر وہ رات آ گئی جب آپ وہاں آئے۔ قاسم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ بس کرو شہزادی، اور مت بولو۔ میں شرمندہ ہوں۔ نہیں سائیں، مجھے کہنے دے۔ شہزادی نے خود کو سے الگ کیا اور بات جاری رکھی۔ جب آپ نے مجھے وہاں سے نکالا اور مجھے پیسے دے کر آزاد کیا تو میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں واپس گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سوتیلی ماں مجھے دوبارہ وہیں بھیج دیتی۔ میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ اس نے قاسم کی طرف دیکھا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، جھاڑو پوچھا کیا۔ کئی بار بھوکی سوئی، لیکن میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ میں نے وہ پیسے جو آپ نے دیے تھے وہ سنبھال کر رکھے کہ بچے کی ولادت پر کام آئیں گے، لیکن پھر چوری ہو گئی۔ میں بالکل خالی ہاتھ ہو گئی۔ قاسم کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ یہ لڑکی کتنا کچھ سہ چکی تھی۔ پھر میں نے سوچا میں اس بچے کے باپ کو ڈھونڈوں گی۔ مجھے یاد تھا اس رات آپ کے دوستوں نے آپ کا نام لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ ملتان کے کسی بڑے سردار کے بیٹے ہیں۔ میں نے آپ کا نام اور شہر کا نام لے کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ میں گاؤں گاؤں بھٹکتی رہی اور آخرکار اللہ نے میری سن لی۔ میں حویلی تک پہنچ گئی۔ شہزادی نے اپنی بات ختم کی اور گہرا سانس لیا۔ میں یہاں آئی تو صرف اس لیے تھی کہ آپ کو بتا سکوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں گے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بچہ آپ کے حوالے کر کے کہیں دور چلی جاؤں گی اور محنت مزدوری کر کے زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ نے تو مجھے رانی بنا دیا۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر شہزادی کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس نے جھک کر شہزادی کے قدموں کو چھونا چاہا، لیکن شہزادی نے اسے روک لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے شوہر ہیں، میرے مجازی خدا۔ قاسم نے اس کا ہاتھ چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہارے قدموں کی دھول بھی میری آنکھوں کا سرما ہے۔ تم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی اس کے سامنے میری دولت اور سرداری ہیچ ہے۔ قاسم نے اسے بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں شہزادی، آج کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غم تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنا ماضی بھول جاؤ گی۔ قاسم نے اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا جہاں اس کا بچہ پل رہا تھا۔ ہمارا بچہ ایک شہزادی کی طرح اس دنیا میں آئے گا۔ اسے ماں کی ممتا اور باپ کا سایہ دونوں ملیں گے۔ وہ سر اٹھا کر جیے گا۔ میں ساری زندگی تمہاری اور اس بچے کی حفاظت کروں گا۔ میں ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ قاسم شاہ کا وعدہ ہے تم سے۔ شہزادی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ہزاروں دکھوں کا مداوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قاسم اپنا وعدہ نبھائے گا۔ اور باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی کھڑکی سے چھن کر ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان کے ملاپ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہو۔ قاسم نے لائٹ بند کر دی، لیکن کمرے میں محبت کی روشنی ابدی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ شہزادی اب صرف ایک ماں یا بیوی نہیں تھی، بلکہ اس گھر کی عزت تھی۔ قاسم نے جو کفارہ ادا کرنے کی ٹھانی تھی وہ اب عشق کی ایک لازوال داستان بن چکا تھا۔